आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर दुरूद सलाम में शामिल हो जाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने इस सिलसिले ज़ेरो ज़बर में बात किया करते हैं कलाम पाक की। जी हाँ, वही कलाम जो रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, और ख़ुद प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसके बारे में फ़रमाते हैं कि कलाम पाक का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिला करती हैं। मफ़हूम हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ। ख़ुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। जिसने अलिफ लाम मीम की तिलावत की उसे 30 नेकियां मिला करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कलाम पाक पढ़ने की खूब खूब बरकतें और सआदतें अता फरमाए, तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सिलसिला डिज़ाइन किया ज़ेरो ज़बर, जिसमें बात करते हैं कलाम पाक की, और बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ और एक निराले अंदाज़ के साथ हम अपने कंटेस्टेंट के साथ इसमें 5 मुख्तलिफ राउंड किया करते हैं, और इन 5 राउंड में मुख्तलिफ सवालों जवाबात के ज़रिए जो बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करता है वो हमारे सिलसिले का विनर करार पाता है। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बिला ताख़ीर हम अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट्स की जानिब, और उनसे लेते हैं तारुफ कहाँ से आए हैं और कितनी तैयारी के साथ आए हैं। हम अपने इस सिलसिले में 5 राउंड किया करते हैं, और इन राउंड्स के दरमियान हम अपने बच्चों के साथ सवाल जवाब किया करते हैं। सबसे पहले बारी है बेटा आपकी, बताइए क्या नाम है और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? सैयद समी अत्तारी, दारुल मदीना कोरंगी BSS क्लास 9। सैयद मोहम्मद समी अत्तारी, दारुल मदीना क्लास 9 से। जी माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा अत्तारी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दारुल मदीना कोरंगी BSS में पढ़ता हूँ और 9 क्लास में ज़ेर तालीम हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद बरकत दे मोहम्मद रज़ा भाई। अगले इस्लामी भाई। ज़यान मुस्तफ़ा अत्तारी, कोरंगी BSS दारुल मदीना क्लास 8। क्लास 8। चलें जनाब, क्लास 8 वालों का मुकाबला क्लास 9 वालों से हो गया है, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि आपने तैयारी की है, मजबूत की है, और ये भी वही टेस्ट देकर आए हैं जो आपने भी टेस्ट पास किया है। लिहाजा आपने घबराना नहीं है, चाहे क्लास 9 वाला हो या 8। कोई और क्लास वाला हो। चलें जनाब। मोहम्मद नकीर अत्तारी, दारुल मदीना कोरंगी BSS क्लास 10। अरे माशाल्लाह, क्लास 10 से ताल्लुक़ रखते हैं। चलें माशाल्लाह। हिफ्ज़ भी किया है आपने? जी, कहाँ से हिफ्ज़ किया है? मदरसतुल मदीना से। मदरसतुल मदीना से हिफ्ज़ किया है। अरे माशाल्लाह। चलें जनाब, हाफिज़ भी हैं और क्लास 10 के तालिब इल्म है। इससे पहले कभी मदनी चैनल के किसी प्रोग्राम में आने का मौका मिला? नहीं। फर्स्ट टाइम आए मदनी चैनल की स्क्रीन पर? जी। चले जनाब, देखते हैं कि कितनी देर तक आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। अगले इस्लामी भाई की जानिब। हसन अली, दारुल मदीना कोरंगी BSS। जी हसन अली, ये तो बताएं कौन सी क्लास से आपका ताल्लुक है? 8 क्लास। 8 क्लास। चले जनाब, आपके बराबर में है 10वीं क्लास, लेकिन आपने घबराना नहीं क्योंकि इन्होंने भी वही टेस्ट पास किया है जो टेस्ट मैंने पास किया। आपने पास किया है। चले जी। मोहम्मद सादिक रज़ा, दारुल मदीना कोरंगी BSS क्लास 9। अच्छा सादिक, ये बताएं फर्स्ट टाइम आए मदनी चैनल पर? जी। बिला ताखीर आइए चलते हैं, बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना राउंड, पहला राउंड, जिसमें आपसे बारी बारी सवालात किए जाएंगे, और सवालात ऐसे होंगे जिसमें आपको 3 जवाब देने होंगे। अगर आपने एक पार्ट का सही जवाब दिया तो आपको दिए जाएगा 1 नंबर, अगर 2 सही जवाब दिए तो आपको दिए जाएंगे 2 नंबर, और अगर तीनों यानी कंप्लीट सवाल का जवाब आपने दे दिया तो आपको दिए जाएंगे 3 नंबर। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि तीनों जवाबात दुरुस्त दें ताकि आप कंप्लीट नंबर हासिल करके आगे बढ़ने वालों में शामिल हो जाएं, और जो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएगा वो कम नंबर लेगा, और कम नंबर लेने वालों को
ہم ریڈ زون کی طرف بڑھا دیا کرتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. شروع کریں؟ جی. آئیے بڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں راؤنڈ 1. پہلا سوال محمد سمی اتاری سے. بتائیے قرآن پاک کے کس پارے کی کس سورت اور اس کی کس آیت میں میزان یا ترازو کا ذکر آیا؟ اسکیل، جسے انگلش میں اسکیل کہا جاتا ہے. میزان یا ترازو کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 19 سورہ شعراء اور آیت نمبر 182 میں آیا ہے. میزان یا ترازو یا اسکیل کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 182 میں آیا ہے. جواب درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب، ماشاءاللہ محمد سمی اتاری نے تو تینوں جوابات درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بڑھتے ہیں محمد رضا کی جانب. اور محمد رضا، آپ سے سوال یہ ہے، 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ، کس سورت اور اس کی کس آیت میں آیا ہے؟ 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کا ذکر پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں آیا ہے. آپ نے کہا پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور آیت نمبر بتائی 102. کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں آپ کا جواب درست ہے؟ یس سر. کتنا کانفیڈنٹ ہے؟ 50%. 50% کانفیڈنٹ ہے. تو پھر تو آپ کو ایک بار پھر غور کر لینا چاہیے کہ اگر 50% آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں اور آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو دیے جائیں گے صرف 2 نمبر. اور اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ میرا یہ جواب درست ہے تو پھر تو آپ کو مل جائیں گے 100% 3 نمبر. اب بتائیے. انشاءاللہ 3 نمبر. انشاءاللہ 3 نمبر. آیت نمبر 3 یا آیت نمبر وہی 102؟ آیت نمبر 102. محمد رضا نے بھی صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے زیان مصطفیٰ کی. آپ ریڈی ہیں؟ یس. چلیں جی. بتائیے یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 94 میں آیا ہے. پارہ بھی صحیح بتایا، آیت بھی صحیح بتائی، سورت بھی صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی تیاری. اب باری ہے نخیل اتاری کی. 10ویں کلاس کے طالب علم ہیں، مدرسۃ المدینہ میں حفظ کیا اور اب دارالمدینہ سے 10ویں کلاس میں موجود ہیں. آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی 37ویں آیت میں ہے. 37 کس کو کہتے ہیں؟ 37. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ یس سر. چلیں جناب، نخیل بھائی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 37 یعنی 37 میں آیا. تینوں جواب درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے حسن علی کی. بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہونے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ، کس سورت اور اس کی کس آیت میں آیا ہے؟ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. بڑی پیاری اور خوبصورت آیت اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے. یہ واقعہ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں. بڑا امیزنگ قرآن پاک کا واقعہ ہے. حسن علی نے پارہ بھی صحیح بتایا، آیت بھی صحیح بتائی اور سورت بھی صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ. اب باری ہے صادق رضا کی. بتائیے سور پھونکے جانے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ پارہ نمبر 19 جلدی کریں گے. پارہ 19 سورہ اللہ اکبر. آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. سور پھونکے جانے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 میں آیا. ایک بار پھر باری ہے سید محمد سمی اتاری کی. بتائیے قرآن پاک کے کس پارہ، کس سورت اور کس آیت میں کرامن کاتبین کا ذکر آیا؟ قرآن پاک میں کرامن کاتبین کا ذکر پارہ نمبر 30 سورہ انفطار اور آیت نمبر 11 میں آیا ہے. جواب درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بار پھر باری ہے محمد رضا. بتائیے لباس کا ذکر لباس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ لباس کا ذکر پارہ نمبر 8
सूरत अल आराफ आयत नंबर 26 में आया है। आपने कहा लिबास का जिक्र पारा 8 सूरह आराफ और आयत नंबर 26 में आया है। 26 में आया है। जवाब दुरुस्त देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलें जी, बारी है ज़यान मुस्तफ़ा की। बताइए तख्ते बिल्कीस का जिक्र कुरान पाक के किस पारा, किस सूरत और किस आयत में आया है? तख्ते बिल्किस का जिक्र पारा नंबर 19 सूरह नमल की आयत नंबर 34 में आया है। आपने कहा तख्ते बिल्कीस का जिक्र कुरान पाक के पारा 19 सूरह नमल और आयत नंबर 34। यहां पर आपसे गलती हो गई। 38 नंबर आया में तख्ते बिल्कीस का जिक्र आया है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलें जी, बारी है एक बार फिर नखील अत्तारी की। बताइए मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कुरान पाक के किस पारा, किस सूरत और किस आयत में आया है? मलकुल मौत का जिक्र कुरान पाक के पारा 15 सूरत जल्दी करेंगे। मलकुल मौत का जिक्र कुरान पाक के पारा 19 सूरह नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई। मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कुरान पाक के पारा 21 सूरह सजदा आयत नंबर 11 में आया। आप कोई नंबर हासिल नहीं कर सके। अब बारी है हसन अली की। बताइए कयामत का दिन 1000 साल के बराबर होगा। इसका जिक्र कुरान पाक के किस पारा की, किस सूरत और किस आयत में आया है? पारा नंबर 21 सूरह सजदा आयत नंबर 5 में आया है। कयामत का दिन 1000 साल के बराबर होगा। इसका जिक्र पारा 21 सूरह सजदा आयत नंबर 5 में आया। तीनों जवाब दुरुस्त देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलें जी, सादिक रजा आपसे सवाल है। कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इस बात का जिक्र कुरान पाक के किस पारा की, किस सूरत और किस आयत में है? पारा 21 सूरह सजदा आयत नंबर 11। ये तो जवाब उन्होंने दे दिया। पारा 21 सूरह सजदा आयत नंबर 5। आपसे गलती हो रही है। कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसका जिक्र कुरान पाक में कहां पर आया है? पारा 16 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 11। नहीं जनाब, तैयारी कमजोर है। कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। इसका जिक्र कुरान पाक के पारा 29 सूरह मारिज आयत नंबर है 4। गलती हो गई है। कयामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए वो दिन आसान फरमाए। रोज़े क़यामत की दराजी बाज़ काफिरों के लिए 1000 बरस के बराबर होगी और बाज़ के लिए 50,000 बरस के बराबर, जैसे कि सूरह मारिज में है। और मोमिन पर यह दिन एक नमाज फ़र्ज के वक्त से भी हल्का होगा जो दुनिया में पढ़ता था, जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें बरोज़े क़यामत कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और नबी पाक के लिवाउल हम्द के साए तले खड़ा होना नसीब फरमाए। राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको स्कोर कार्ड और देखते हैं कि हमारे कंटेस्टेंट ने कितने कितने नंबर हासिल किए हैं। 0 ज़बर 0 ज़बर। जी मदनी चैनल के नाजरीन, स्कोर बोर्ड आपने देखा। मोहम्मद समी ने हासिल किए हैं 6 नंबर, रजा ने हासिल किए हैं 6 नंबर, ज़यान ने हासिल किए हैं 5 नंबर, नखील ने हासिल किए हैं 3 नंबर, हसन ने हासिल किए हैं 6 नंबर और सादिक इस वक्त 0 पोजीशन पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास मंजिलें और हैं, चूंकि हमने एलिमिनेशन करनी है अपने तीसरे राउंड के बाद। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे बच्चों, अगला हमारा राउंड होगा MCQs राउंड और इस राउंड में हम अपने कंटेस्टेंट को दिया करते हैं 3 ऑप्शन। इसमें आपको दिए जाएंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से सही ऑप्शन आपने तलाश करना है। अगर आपने सही ऑप्शन चूज कर लिया तो आपको दिए जाएंगे 2 नंबर और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 नंबर। आइए शुरू करते हैं सिलसिला 0 ज़बर का दूसरा राउंड। पहला सवाल मोहम्मद समी अत्तारी आपसे। बताइए सूरह नूर किस पारे में है? ऑप्शन है आपके पास 8वें पारे में, ऑप्शन नंबर 2 18वें पारे में, ऑप्शन नंबर 3 22वें पारे में। सोच समझ कर जवाब देना है। 8वें पारे में। आपने जवाब दिया 8वां पारा, जबकि आपके पास ऑप्शन था 18वां पारा और 22वां पारा। आपसे गलती हो गई है। सही जवाब है सूरह नूर 18वें पारे में है। चलें जी, अगला सवाल मोहम्मद रजा अत्तारी आपसे। तो उनकी नमाजों के लिए खराबी है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं।
یہ کس صورت میں ہے؟ آپ کے لیے آپشن ہے سورہ کافرون، آپشن نمبر 2 سورہ فلق، آپشن نمبر 3 سورہ ماعون۔ سورہ معاون۔ سورہ معاون آپ نے کہا، جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ زیان مصطفیٰ آپ سے سوال ہے، بتائیے معاون کے کیا معنی ہیں؟ آپ کے لیے آپشن ہے استعمال شدہ چیز، آپشن نمبر 2 استعمال کی معمولی چیز، آپشن نمبر 3 کام کی چیز۔ چلیں مدری چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، معاون کے معنی کیا ہیں آج ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملنے جا رہا ہے۔ استعمال کی معمول چیز۔ آپ نے کہا استعمال کی معمولی چیز، جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جی، باری ہے نخیل اتاری کی۔ بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا خون قرآن پاک کی کس آیت پر گرا تھا؟ آپ کے پاس آپشن ہے صبغۃ اللہ، آپشن نمبر 2 ذکر اللہ، آپشن نمبر 3 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ذکر اللہ۔ آپ نے کہا ذکر اللہ، یہاں پر آپ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون قرآن پاک کی جس آیت پر گرا تھا وہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ جی پیارے پیارے بچوں، اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو خون کا پہلا قطرہ اس آیت پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ قرآن پاک اب بھی تاشقند میں موجود ہے جس پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے دھبے تھے۔ اب باری ہے حسن علی اتاری کی۔ حسن علی آپ سے سوال یہ ہے، جنگ سے حاصل ہونے والی غنیمتوں سے متعلق حکم الہی کس پارے کے شروع میں آیا؟ آپشن ہے آپ کے پاس 10واں پارہ، 11واں پارہ یا 12واں پارہ۔ 11واں پارہ۔ آپ نے کہا 11واں پارہ، آپ سے بھی غلطی ہو گئی، صحیح جواب تھا 10واں پارہ۔ جنگ سے حاصل ہونے والی غنیمتوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم 10ویں پاری میں ارشاد فرمایا ہے۔ باری ہے صادق رضا اتاری کی۔ بتائیے دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہنے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم سورہ انفال کی کس آیت میں آیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس 44 یعنی 44، 45 یعنی 45 اور آپشن نمبر 3 46 یعنی 46۔ 44۔ آپ نے کہا 44۔ صادق رضا ایک بار پھر آپ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہنے اور کثرت سے ذکر اللہ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی 45ویں آیت میں کیا ہے۔ ایک بار پھر باری ہے محمد سمیع اتاری کی۔ بتائیے ناپ تول میں کمی کرنا خاص طور پر کس نبی علیہ السلام کی قوم کا جرم تھا؟ آپشن ہے حضرت شعیب علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام، جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جی، باری ہے محمد رضا اتاری کی۔ بتائیے صبر سے متعلق مشہور آیت ان اللہ مع الصابرین کس سورت کی کس آیت میں ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83، آپشن نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 یا پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 73۔ سورہ بقرہ کی۔ آپ نے کہا ان اللہ مع الصابرین سورہ بقرہ میں آیا جس کی آیت 153 ہے۔ جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے زیان مصطفیٰ کی۔ آپ سے سوال یہ ہے، سورہ اعراف میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا ذکر کیا گیا، اس جگہ کا نام بتائیں۔ آپشن ہے آپ کے پاس صراط، آپشن نمبر 2 میزان، آپشن نمبر 3 اعراف۔ صراط۔ آپ نے کہا صراط، یقیناً صراط مستقیم یہ سیدھی راہ ہے، لیکن یہاں پر جو سوال تھا کہ سورہ اعراف میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا ذکر کیا گیا، اس جگہ کا نام آپ نے بتانا تھا۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ صحیح جواب تھا اعراف۔ باری ہے نخیل اتاری کی۔ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیوں کے مقابلے میں اپنا عصا ڈالا تو وہ کیا بن گیا تھا؟ بڑا آسان سوال آ گیا جناب۔ آپشن ہے آپ کے پاس شیر،
ऑप्शन नंबर 2 चीता, ऑप्शन नंबर 3 अजदहा। अजदहा। आपने कहा अजदहा, जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलें जी, बारी है हसन अली अत्तारी की। बताइए सूरह रहमान में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आयत मुबारका कितनी बार मज़कूर है? ऑप्शन है आपके पास 28 बार, ऑप्शन नंबर 2 31 बार, ऑप्शन नंबर 3 38 बार। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कई बार कुरान में पढ़ते हैं। सूरह रहमान में तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? आज हमें पता लगने जा रहा है कितनी बार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम में इस बात की तकरार फरमाई। जी 38 बार। आपने कहा 38 बार, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 बार फरमाया। गलती हो गई हसन रजा से। बारी है सादिक रजा अत्तारी की। सिलसिला ज़ेरो ज़बर राउंड 2, आखिरी सवाल। बताइए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी रातों के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए? ऑप्शन है आपके पास 30 रातों के लिए, ऑप्शन नंबर 2 40 रातों के लिए, ऑप्शन नंबर 3 20 रातों के लिए। 40। आपने कहा 40 रातों के लिए, जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मदनी चैनल के नाजरीन आपको दिखाते हैं स्कोर कार्ड हमें क्या दिखाता है। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। मोहम्मद समी ने इस राउंड में हासिल किए 1 नंबर, रजा ने हासिल किए 4 नंबर, ज़यान ने हासिल किए 1 नंबर, नखील ने हासिल किया 1 नंबर, हसन ने हासिल किए -2 यानी लेने के देने पड़ गए। सादिक ने हासिल किया सिर्फ 1 नंबर। टोटल हो गया, समी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है 7 नंबर के साथ, रजा 10 नंबर के साथ, ज़यान 6 नंबर के साथ, हसन और नखील की पक्की दोस्ती 4 नंबर के साथ, और सादिक इस वक्त हमारे साथ 1 नंबर के साथ मौजूद हैं। अब बारी है राउंड 3 की। तीसरा राउंड मैं ये समझता हूँ सबसे खतरनाक राउंड, चूंकि मजलिस ने इसमें किए हैं बड़े खतरनाक फैसले। प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा, अगर आपने सवाल सही नहीं सुना, पूरा नहीं सुना और आपने बजर प्रेस कर दी तो आपसे नंबर ले लिए जाएंगे, 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। और अगर आपने पूरा सवाल सुन लिया और फिर बजर दबाई और जवाब सही दे दिया तो आपको दिए जाएंगे 2 नंबर, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपसे ले लिया जाएगा 1 नंबर। लिहाजा आपने सवाल सुनना है, पूरा सुनना है, ताकि पहली बारी 2 नंबर ना कटें। इसी राउंड से हमारे सिलसिले में एलिमिनेशन शुरू होती है। जिन 2 बच्चों के नंबर सबसे कम होंगे इन तीनों राउंड के, उन 2 बच्चों से हम माजरत चाहेंगे, उनको हम अपने इस सिलसिले से रुखसत करेंगे। आइए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं सिलसिला ज़ेरो ज़बर राउंड 3। पहला सवाल, कुरान पाक की कितनी सूरतों के नाम हैवानात के नामों पर हैं? मोहम्मद समी जी, सबसे पहले बजर प्रेस हुई है मोहम्मद समी की। कुरान पाक की 5 सूरतों के नाम हैवानात के नाम पर हैं। मोहम्मद समी ने जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल, बताइए सूरह तौबा का मशहूर दूसरा नाम क्या है? मोहम्मद रजा। सूरह तौबा का दूसरा मशहूर नाम सूरह बरात है। सूरह तौबा का दूसरा मशहूर नाम सूरह बरात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, तीसरा सवाल, बताइए कुरान पाक की कितनी सूरतों के नाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम? मोहम्मद समी से 2 नंबर वापस ले लिए जाएं। आपने सवाल पूरा नहीं सुना और आपने बजर प्रेस कर दी। सवाल यह है, कुरान पाक की कितनी सूरतों के नाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नामों पर हैं? नखील अत्तारी। 6 अंबिया कराम। 6 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह मोहम्मद और सूरह नूह। ये 6 वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है कि जिनके नाम की सूरत कुरान पाक में मौजूद है। जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी, अगला सवाल, उम्मुल किताब किस सूरा का नाम है? जी, सैयद मोहम्मद समी अत्तारी ने पहले बजर प्रेस की है, बताइए जनाब। सूरह फातिहा। आपने कहा सूरह फातिहा, जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सूरह फातिहा की बात चली है, अगला सवाल उसी से रिलेटेड कर लेते हैं। बताइए सूरह फातिहा में कितने कलमे हैं?
صادق رضا تاری سورہ فاتحہ میں 27 کلمے. آپ نے کہا سورہ فاتحہ میں 27 کلمے ہیں. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بتائیے سورہ بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ ایک بار پھر بزر پریس کی ہے صادق نے. جی جناب. سورہ بقرہ میں 286 آیت ہیں. آپ نے کہا سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بتائیے بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج. اللہ اکبر. پہلے سمجھایا تھا اگر سوال پورا نہیں سنا اور بزر پریس کر دی 2 نمبر مجلس واپس لے لیا کرتی ہے. ایک بار غلطی ہو گئی ہے, صادق بھائی سے نمبر لیے ہوئے واپس دینے پڑ گئے ہیں. جناب سوال یہ ہے, بتائیے بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج یہ کس سورت کا نام؟ ایک بار پھر نخیل نے جلدی کر کے 2 نمبر واپس دے دیے ہیں. کہا تھا سوال کمپلیٹ سنیں اور پھر بزر پریس کریں, کیونکہ سوال یہ تھا بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج یہ کس سورت کے نام کا معنی ہے, اور آپ نے اس سے پہلے بزر پریس کر دی. 2 نمبر واپس دے دیے. سلسلہ زیر و زبر راؤنڈ 3 کا اگلا سوال سورہ کہف. اللہ اکبر. آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے آدھا سوال پہلے پوچھا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. سوال کمپلیٹ سنیں ورنہ مجلس خطرناک طریقے سے 2 نمبر واپس لے رہی ہے اور آپ جلد بازی کے چکر میں اپنے نمبر واپس دے رہے ہیں. چلیں سوال یہ ہے سورہ کہف کہاں نازل ہوئی؟ محمد سمیع. مکہ مکرمہ میں. ایک بار پھر بزر پریس کر کے جواب دیا ہے مکہ مکرمہ میں سورہ کہف نازل ہوئی. جواب درست دے کر ایک بار پھر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال لا اقسم بہذا البلد. اللہ کے بندو سوال پورا سنو, پورا سوال سنیں ورنہ 2 نمبر مجلس واپس لے لے گی. غلطی ہو گئی ہے صادق بھائی سے. ایک بار پھر جلد بازی میں بزر پریس کر کے 2 نمبر واپس لوٹائے ہیں صادق بھائی نے. خدارا نمبر پورے حاصل کریں لیکن جلد بازی نہ کریں. سوال کمپلیٹ سنیں تاکہ آپ کو لینے کا دینا نہ پڑ جائے. سوال یہ ہے لا اقسم بہذا البلد. ترجمہ مجھے اس شہر کی قسم. اس آیت میں اللہ پاک نے کس شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ صادق بھائی نے ایک بار پھر بزر پریس سب سے پہلے کی ہے. جواب دیں گے صادق بھائی. مکہ مکرمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کی قسم ارشاد فرمائی. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال بتائیے قرآن پاک کی کتنی سورہ ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ بزر پریس کی ہے صادق رضا نے. جی جواب دیں گے صادق. قرآن پاک کی 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. قرآن پاک کی 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کس صورت میں عورت سے متعلق بکثرت احکامات نازل ہوئے؟ جی نقیل. سورہ نساء. آپ نے کہا سورہ نساء. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ سورہ نساء میں عورتوں سے متعلق زیادہ احکامات بیان کیے گئے ہیں؟ کیونکہ سورہ نساء کے اردو کے معنی یہی ہیں. کیونکہ عربی میں نساء عورتوں کو کہا کرتے ہیں. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جی اگلا سوال کس آیت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ارشاد فرمایا گیا ہے؟ جی محمد سمیع. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی اگلا سوال اور آخری سوال راؤنڈ 3 سلسلہ زیر و زبر کا آخری سوال. بتائیے کون سی صورت مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب بنتی ہے؟ جی محمد سمیع. سورہ رعد. سورہ رعد. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ہمارا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اسکور کارڈ اور وہ کون سے 2 کنٹیسٹنٹس ہیں جو ہم سے اس راؤنڈ کے بعد رخصت لیتے ہیں. زیر و زبر زیر و زبر. اس راؤنڈ میں محمد سمیع نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر. ٹوٹل ان کے ہو گئے 13 نمبر. رضا نے حاصل کیے ہیں 2 نمبر. اس طریقے سے ان کے ٹوٹل ہو گئے 12 نمبر. زیان نے
اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، لہٰذا یہ 6 نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نخیل نے حاصل کیے ہیں 2 نمبر، یعنی ان کے ٹوٹل ہو گئے 6 نمبر۔ حسن نے اس میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، یہ اپنے 4 نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لیکن صادق نے بڑا زبردست کم بیک کیا اور بڑی ایفرٹ کی۔ اگر ایک اور صحیح جواب آپ دے دیتے یا تھوڑی سی جلد بازی نہ دکھاتے تو آپ ایلیمنیشن سے بچ سکتے تھے۔ آپ نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 نمبر اور آپ کا گرینڈ ٹوٹل ہو گیا 5 نمبر۔ یعنی ہمارے سلسلے زیر و زبر سے جو 2 ایلیمنیٹ ہونے والے بچے ہیں وہ ہیں حسن اور صادق۔ آپ دونوں نے بڑی بھرپور ایفرٹ کی، لیکن کوئی بات نہیں، ہار جیت تو یہ نصیب ہے۔ لیکن اس سلسلے کی تیاری میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے علم دین حاصل کیا ہوگا، قرآن کے بارے میں بہت عظیم معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہوں گی۔ دونوں بچے تشریف لائیں گے اور ہمارے ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں ہمارے چوتھے راؤنڈ کی طرف، اور چوتھا راؤنڈ ہمارا وہ راؤنڈ ہوگا جس میں ہم اپنے بچوں کو فلپ بورڈ دیا کرتے ہیں اور ان فلپ بورڈ کے ذریعے وہ آنسر کریں گے کہ کیا پوچھا جانے والا سوال صحیح ہے یا غلط ہے۔ زیر و زبر جی پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زیر و زبر راؤنڈ 4 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے اس سلسلے کے اندر ہر بار ہمارے نئے کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو سمجھانا ضروری ہے کہ ہمارا راؤنڈ 4 کس طریقے سے پلے ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں بورڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ بورڈ دکھائیے گا ذرا، اس پر کیا لکھا ہے؟ صحیح غلط۔ غلط۔ صحیح اور غلط۔ آپ سے جو سوال پوچھا جائے گا اس کا آپ نے جواب دینا ہے صحیح یا غلط کے ذریعے۔ ایک بار اگر آپ نے ہمیں صحیح شو کروا دیا تو اب آپ کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اس آنسر کو چینج کر کے غلط کی جانب لے کے جائیں۔ لہٰذا ایک بار سوچ سمجھ کے آپ نے ڈیسیجن لینا ہے، لیکن فوراً ڈیسیجن لینا ہے، بہت زیادہ سوچنے کا موقع آپ کو فراہم نہیں کیا جائے گا۔ ایک ساتھ سب سے سوال ہوگا اور ایک ساتھ اگر آپ چاروں نے صحیح جواب دیا تو آپ چاروں کو 1-1 نمبر دیا جائے گا، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ زیر و زبر کا راؤنڈ 4۔ پہلا سوال، سورہ نور کے بعد سورہ فرقان آتی ہے۔ 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط، جبکہ اس کا جواب تھا صحیح۔ جس نے کہا صحیح اس کو ملا 1 نمبر، جس نے کہا غلط اس نے واپس دیا 1 نمبر۔ اگلا سوال، واقعہ قیامت کا نام ہے۔ 3 نے کہا غلط اور 1 نے کہا صحیح۔ جس نے کہا غلط اس نے غلط کہا اور جس نے کہا صحیح وہ 1 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور زیان نے حاصل کیا ہے 1 نمبر، کیونکہ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے۔ جواب بالکل درست تھا۔ جی اگلا سوال، سورہ واقعہ میں 4 رکوع نہیں ہیں۔ سب نے کہا غلط اور سب سے غلطی ہو گئی۔ سورہ واقعہ میں 4 رکوع نہیں بلکہ 3 رکوع ہیں۔ اگلا سوال، سورہ طور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ جس نے کہا غلط اس نے کہا صحیح، اور جس نے کہا صحیح اس سے غلطی ہو گئی، کیونکہ سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ محمد رضا کو دیا جاتا ہے 1 نمبر اور باقی تینوں سے واپس لیے جاتے ہیں 1-1 نمبر۔ غلطی ہو گئی ہے۔ اگلا سوال، طور ایک وادی کا نام نہیں ہے۔ سب نے کہا صحیح اور بالکل صحیح کہا، کیونکہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے۔ سب کو 1-1 نمبر دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ فاطر کی آخری آیت ہے، جلدی جواب دیں گے؟ چلیں جناب، 3 کنٹیسٹنٹس نے کہا ہے صحیح، جبکہ تینوں سے غلطی ہو گئی ہے، اور محمد سمیع نے کہا غلط۔ بالکل آپ نے درست جواب دیا، چونکہ یہ سورہ جاسیہ کی آخری آیت ہے۔ محمد سمیع کو دیا جاتا ہے 1 نمبر، باقی 3 سے 1-1 نمبر واپس لیے جائیں گے۔ اگلا سوال، سورہ قاف سے قرآن پاک کی 7ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط۔ جس نے کہا صحیح اس نے دیا جواب صحیح، اور جس نے کہا غلط اس سے ہو گئی ہے غلطی۔ 1-1 نمبر صحیح کہنے والوں کو دیا جاتا ہے، کیونکہ سورہ قاف قرآن پاک کی 7ویں منزل کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ اگلا سوال، اصحاب الایکۃ سے مراد جنگل والے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ سب نے کہا صحیح
اور سب نے حاصل کیے ہیں ایک ایک نمبر صحیح جواب دے کر. اگلا سوال اور ویری ٹریکی کوسچن, لہٰذا بڑے دھیان سے سنیے گا. مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے, ان کی بستی کا نام مدین نہیں ہے. سب نے کہا غلط اور جواب درست دے کر سب نے ایک ایک نمبر حاصل کر لیے ہیں. مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے اور ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا. راؤنڈ 4, جلدی جواب دیجیے گا. سورہ حجر میں 99 آیت ہیں, تینوں نے کہا غلط اور نخیل نے کہا صحیح. نخیل نے جواب درست دے کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے اور جس نے کہا غلط ان سے غلطی ہو گئی ہے, ایک ایک نمبر واپس لیا جاتا ہے. جی اگلا سوال, 13ویں پارے میں 18 رکوع ہیں. چلیں جناب, آپ نے کہا غلط اور جس نے کہا غلط اس نے بالکل صحیح جواب دیا ہے اور جس نے کہا صحیح اس سے غلطی ہو گئی ہے, کیونکہ 13ویں پارے میں 19 رکوع ہیں, 18 رکوع نہیں ہیں. اگلا سوال, آخری سوال, سلسلہ زیر و زبر راؤنڈ 4 کا آخری سوال. اس راؤنڈ کے بعد بھی ہم اپنے 2 بچوں سے معذرت کیا کرتے ہیں, ان کی ایلیمینیشن ہوگی. راؤنڈ 4 کا آخری سوال, 15ویں پارے سے 5ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے. تین نے کہا غلط اور تینوں نے صحیح جواب دے کر ایک ایک نمبر حاصل کر لیے ہیں. زیان سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ 15ویں پارے سے 4تھی منزل کا آغاز ہوتا ہے. آئیے چلتے ہیں, بڑھتے ہیں اسکور کارڈ کی جانب. اسکور کارڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ زیر و زبر زیر و زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین, بہت ہی کنفیوژن والا ڈیسیجن یہاں پر ہمارے سامنے ہے, کیونکہ کئی بچوں نے کئی کوششیں کی لیکن محمد سمیع نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا, رضا نے بھی اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا اور زیان نے بھی اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. نخیل نے اس راؤنڈ میں 2 نمبر حاصل کیے ہیں, مگر یہ 2 نمبر بھی ان کے کام نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا مجموعی اسکور اس وقت 8ویں پوزیشن پر ہے اور زیان ہمارے ساتھ 6 نمبر کے ساتھ موجود تھے. لہٰذا یہی 2 بچے ہیں جن کے سب سے زیادہ کم نمبر ہیں. ان دونوں سے معذرت کریں گے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ہمیں رخصت کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, بہت اچھی تیاری کر کے آئے تھے, لیکن آئندہ زندگی میں کبھی اور موقع ملا تو آپ سے پھر مدنی چینل پر ملاقات ہوگی. اس وقت زیان اور نخیل یہ دونوں ایلیمنیشن کی پوزیشن میں آ چکے ہیں, دونوں آئیں گے ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے. باری ہے راؤنڈ 5 کی اور فیصلہ کن مرحلے کی. آپ دونوں تیار ہیں؟ یس سر. محمد سمیع آپ تیار نہیں ہیں کیا؟ تیار ہے. آپ بھی ریڈی ہیں؟ چلیں جی, فیصلہ کن راؤنڈ ہوگا تو آئیے بڑھتے ہیں, شروع کرتے ہیں ہمارا سلسلہ زیر و زبر کا آخری راؤنڈ, فیصلہ کن راؤنڈ, 5واں راؤنڈ. یہی راؤنڈ فیصلہ کرے گا کہ ہمارے اس سلسلے کے ونر کون ہیں اور کون وہ اسلامی بھائی ہیں جو سب سے زیادہ نمبر گین کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. یہ بزر راؤنڈ ہوگا, اپنی اپنی بزر چیک کروائیں گے. محمد سمیع آپ اس وقت ہمارے ساتھ 13 نمبر کے ساتھ موجود ہیں. محمد رضا اپنی بزر چیک کروائیں گے. چلیں جناب, دونوں کی بزر پراپر کام کر رہی ہے. آپ موجود ہیں 12 نمبر کے ساتھ, آپ موجود ہیں 13 نمبر کے ساتھ. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون زیادہ نمبر لینے میں کامیاب ہوتا ہے یا دینے میں کامیاب ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 1 نمبر اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 نمبر. شروع کریں 5واں راؤنڈ. سورہ بقرہ کی آیت ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنائیں. محمد سمیع نے بزر پریس کی ہے. جی جواب دیں گے بیٹا. تم فرماؤ کہ تم اللہ عز و جل کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو, حالانکہ اللہ عز و جل ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. شان نزول بھی بتائیے. شان نزول, یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں, ہمارا قبلہ پرانا ہے, ہمارا دین قدیم ہے اور انبیاء بھی ہم میں سے ہی ہوئے, اور اگر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو وہ بھی ہم میں سے ہی ہوتے, تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. ترجمہ میں تھوڑی سی مسٹیک ہے لیکن ہم جواب درست مانیں گے, چونکہ طویل ترجمہ اور شان نزول بیان کرنا یہ واقعی آسان کام نہیں ہوتا. موٹیویشن کے لیے ان کو نمبر ضرور دیا جائے گا, لیکن ترجمہ درست یہ ہے تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے
اور تمہارا بھی۔ جواب درست مانتے ہوئے 1 نمبر دیا جاتا ہے۔ بہت اچھی تیاری کے ساتھ محمد سمیع آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ چلیں جی، اگلا سوال سورہ بقرہ کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اس کا ترجمہ اور وجہ بتائیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ سر نہیں بجی، اب بھی آپ کی بزر پریس نہیں ہوئی تھی یا آپ نے تھوڑا انتظار کیا تھا؟ سر بجائی تھی، بجی نہیں۔ نہیں، تھوڑا آپ سوچ رہے تھے، میں نے آپ کو نوٹ کیا تھا۔ سر دیر سے بجتی ہے، بجایا ہوتا ہے لیکن دیر سے بجتی ہے۔ چلیں، بزر تو محمد سمیع نے پریس کر دی ہے اور محمد رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بزر پریس کرنے کے باوجود نہیں بج رہی، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کا حوصلہ ڈاؤن ہوا ہو۔ ہم نے آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کسی شخصیت کو کال ملائیے، آئیے ان سے بات کرواتے ہیں آپ کی، وہ آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بزر پریس ہونا شروع ہو جائے اور بیپ کرنا شروع ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ سنائیے جناب۔ آپ کا اسم گرامی؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کا اسم گرامی؟ جی ساجد علی۔ ساجد علی۔ ساجد علی بھائی، آپ کے صاحبزادے اس وقت ہمارے سلسلے زیر و زبر میں موجود ہیں اور یہ 5ویں راؤنڈ یعنی آخری راؤنڈ، فیصلہ کن راؤنڈ میں موجود ہیں۔ جی جی انشاءاللہ۔ آپ کے بیٹے اس وقت تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہیں، کیا موٹیویٹ کریں گے اپنے بچے کو؟ جی محمد رضا بیٹا، ماشاءاللہ آپ دیکھو کتنے اچھے بچے ہو، ماشاءاللہ آپ ہر چیز کور کر لیتے ہو، ماشاءاللہ با ہمت ہو۔ آپ دیکھو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے میرے بیٹے، ماشاءاللہ آپ نے 4 راؤنڈ پہلے آپ نے کر لیے ہیں، تو ابھی آپ کا فائنل راؤنڈ ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ٹرائی کریں میرے بیٹے، آپ ٹرائی کریں۔ ایک اور کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، ہم ان کی جگہ بھی تھوڑا سا سوئچ کر دیتے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی ان کو کنفیوژن ہے تو یہ دوسرے بزر پر آ جائیں، یہاں پر آ جائیں۔ نہیں انشاءاللہ یہ کر لیں گے، انشاءاللہ کر لیں گے، انشاءاللہ کر لیں گے، مجھے بھی کافی امید ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی ساتھ ہیں۔ آپ ان کی والدہ کو بھی کہیے گا ان کے لیے دعا کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی جی انشاءاللہ، ضرور ضرور۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، محمد سمیع جواب دیں گے بیٹا۔ کیا یہ اللہ عز و جل کی شان نہیں کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے؟ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے جانے والے زمانے میں جن صحابہ نے وفات پائی ان کے رشتہ داروں نے ان کی نمازوں کے بارے میں معلوم کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور اطمینان دلایا گیا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں بلکہ ان کو ثواب بھی ملے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کیا اللہ کی یہ شان نہیں؟ یہ سوالیہ نشان بنتا ہے اور یہ ایک سوال ہوتا ہے، جبکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ اب مجلس فیصلہ کرے کہ اس پر ان کو پوزیٹیو مارک کریں گے یا نیگیٹو۔ ہاں، یہ آیہ مبارکہ چونکہ چھوٹی تھی اور قرآن کا ترجمہ من و عن وہی بیان کیا جائے جو اس کا ترجمہ ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور 1 نمبر آپ سے واپس لے لیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور وجہ بتائیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ ایک بار پھر محمد رضا نے سبقت حاصل کی ہے اور بزر پریس کی ہے۔ جی بیٹا۔ ترجمہ اور مشرکوں نے کہا اللہ عز و جل نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ وہ پاک ذات ہے۔ شان نزول، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا عز و جل کا بیٹا بتایا، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں بتایا۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا سبحانہ وہ پاک ذات ہے، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے اولاد ہو۔ جواب درست دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جی محمد سمیع، اس آیت کا ترجمہ اور وجہ بتائیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ جلدی کریں گے جناب۔ اور تم اللہ عز و جل کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ شان نزول، شہداء بدر کے بارے میں لوگ شہداء بدر کو اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا کی آسائشوں سے محروم رہا، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں
انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ جواب درست مانتے ہیں، 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ محمد سمیع نے بھی صحیح جواب دیا ہے۔ آئیے اسی خوشی میں محمد سمیع کی بھی بات کرواتے ہیں ان کے والد صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کا سلسلہ زیر و زبر سے یوسف سلیم اتاری آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے۔ مخاطب کرنے کے لیے آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ سید صغیر احمد۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت آپ کے بیٹے محمد سمیع اتاری ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ زیر و زبر قرآنک سلسلہ ہے۔ آپ کے بیٹے اس وقت آگے کی طرف لیڈ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ انہوں نے محنت اچھی کی ہے، ان کو اور اچھا کھیلنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے سے اچھا کھیلیں گے۔ چلے آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، محمد سمیع کے والد سے ہم نے بات کی۔ اب ہے اگلا سوال، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کا ترجمہ سنائیں اور شان نزول بیان کریں۔ ایک بار پھر محمد رضا نے بیل پریس کی ہے۔ اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ شان نزول، کفار نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کی شان و صفت بیان فرمائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ اللہ کہ خدا ایک ہے اور نہ وہ تقسیم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے۔ وہ اپنے کاموں میں یکتا ہے اور تمام چیزوں کے پیدا فرمانے میں اکیلا ہے۔ آپ نے جواب دیا، آپ کے جواب کو ہم درست مانتے ہیں۔ صحیح ترجمہ من و عن ترجمہ میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ترجمہ قرآن ہے، اور تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ محمد رضا کو ایک اور نمبر دیا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اس آیت کا ترجمہ سنائیں اور وجہ بتائیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ ایک بار پھر رضا نے پہلے بزر پریس کی ہے۔ ترجمہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ شان نزول، بعض مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ جس نے راہ حج میں تجارت کی یا کرائے پر اونٹ چلائے اس کا حج ہی گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آخری جواب فیصلہ کرے گا کہ جیت کس کے حق میں گئی ہے، کون زیادہ نمبر حاصل کر کے ہمارے سلسلہ زیر و زبر کا ونر قرار پایا ہے۔ محمد رضا نے ترجمہ بھی درست بتایا، شان نزول بھی تقریباً درست بتا دیا تھا، لہٰذا ان کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا آج کا سلسلہ زیر و زبر کے ونر قرار پائے ہیں محمد رضا۔ چلیں جی، محمد رضا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور محمد سمیع آپ نے بہت اچھی کوشش کی، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھے۔ اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ آپ کہاں پر لوز کر گئے۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو محمد رضا، آپ نے واقعی بڑی کوشش کی اور پیچھے سے آگے آنا واقعی کمال ہوتا ہے۔ میرے قریب آ جائیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ والد کی کال کے بعد آپ نے بالکل ٹرن کیا اور سارے صحیح جوابات دیے، آپ کی بزر بھی پریس ہونا شروع ہو گئی۔ کیا لگتا ہے والد صاحب نے بہت دعا دے دی، کیا؟ جی، والد صاحب کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ آپ سے بھی کال پر بات کروائی تھی، دل چھوٹا نہیں کرنا، ہار جیت تو یہ نصیب کی بات ہے اور ایک سلسلے کا حصہ ہے، مگر واقعی آپ نے بہت اچھی کوشش کی، بہت اچھا آپ نے پلے کیا، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے اور کامیابی عطا فرمائے۔ ہم اپنے ونر کو بھی تحفہ دیا کرتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے۔ سب سے پہلے آپ کو تحفہ دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ سے لیں گے بیٹا، ماشاءاللہ۔ مزید تیاری کیجئے، قرآن کا علم حاصل کیجئے اور قرآن کی نالج حاصل کیجئے ہمارے محمد رضا اتاری کے لیے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکت دے، اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں اور قرآن کی نالج حاصل کرتے رہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے رہیں۔ باقی بچے بھی ہمارے ساتھ جو ریڈ زون میں موجود ہیں وہ بھی آ جائیں، آپ کے لیے بھی تحفے مجلس نے تیار کر کے رکھے ہیں، حوصلہ افزائی کریں گے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، چلیں جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
बच्चों आओ पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल